8वीं जमात की उर्दू का 5वां सबक सड़क। ये एक इंशाइया है जो डॉक्टर सफदर ने लिखा है। पहली बात, रास्ते हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं, इनके बगैर सफ़र का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। रोज़ाना सड़क से हज़ारों लोग गुज़रते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत है और बदलते हालात ने सड़क की मानवियत को किस तरह तब्दील किया है, इन पहलुओं पर बहुत कम लोगों ने गौर किया होगा। आसपास बिखरी हुई चीज़ों के हम इतने आदी हो जाते हैं कि उनसे मुताल्लिक़ कोई नई बात हमारे जहन में नहीं आती। सड़क एक इंशाइया है। इंशाइये हमें ज़िंदगी को एक नई नज़र से देखने और सोचने पर आमदा करता है। इंशाइये में रोज़मर्रा की देखी भाली चीज़ों को इस तरह पेश किया जाता है कि मानवियत के नए नए पहलू निकल आते हैं। इंशाइया नहू के इस्तिलाह में वो इबारत होती है जिसमें सच और झूठ का एहतिमाल नहीं होता, शक व शुबा ना हो और गैर संजीदा मज़मून जो है इंशाइया होता है। यहाँ पर सड़क इस इंशाइये के ज़रिए डॉक्टर सफदर ने सड़क के बारे में हमको मालूमात दी है। जान पहचान। डॉक्टर सफदर 1 जुलाई 1946 को अचलपुर ज़िला अमरावती में पैदा हुए। वरोड में तदरीसी फ़राइज़ अंजाम देने के बाद वो बहैसियत प्रिंसिपल सबकदोश हुए। वो नामवर नाखिद, जदीद शायर और तंज़ व मज़ा निगार हैं। शायरी और शेवाए पैगम्बरी, जदीद शेरी तनख़ीद, बेआमेज़, खुलखुले आब वज़ू और लफ्ज़ों पर रम, आईने ख़ंदा इनकी तसानीफ़ हैं। मिसाली मुदर्रिस के एज़ाज़ के अलावा महाराष्ट्र और बिहार उर्दू एकेडमियों ने इन्हें इनामात से नवाजा है। उनके तनक़ीदी मज़ामीन में भी शगुफ़्ता उसलूब पाया जाता है। उनके मज़ाहिया मज़ामीन और इंशाइये माहनामा शगुफ़ा हैदराबाद और दीगर अहम रसाइल में शाये होते रहते हैं। डॉक्टर सफदर 1 जुलाई 1946 को अचलपुर अमरावती में पैदा हुए। वरोड में तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दिए। प्रिंसिपल के ओहदे पर रिटायर हुए। मशहूर नाखिद थे, तनख़ीद करने वाले, और उन्होंने शायरी और शेवाए पैगम्बरी, जदीद शेरी तनख़ीद, बेआमेज़ ये 3 किताबें तनख़ीद की लिखी है। इसी तरह से खुलखुले आब वज़ू, लफ्ज़ों पे रम ये उनके शायरी के मजमूए हैं। आईने ख़ंदा ये उनकी इंशाइया की किताब है। इस तरह से ये इनकी तसानीफ़ हो गई। मिसाली मुदर्रिस का एज़ाज़ महाराष्ट्र और बिहार उर्दू एकेडमी ने दिया है, और मज़ाहिया मज़ामीन और इंशाइये हैदराबाद का जो माहनामा है शगुफ़ा, इसमें शाये होते रहते हैं। मैं अपने कमरे की इस खिड़की में आ बैठा हूँ जो एक भरी पूरी शाहराह की तरफ खुलती है। मेरे दाएं बाएं वासिफ़ और फुज़ैल हैं। मेरे सामने सड़क है। मैं चौक पड़ता हूँ इसलिए कि वासिफ़ कहता है ये सड़क अमरावती से आ रही है, फुज़ैल कहता है ये सड़क नागपुर जा रही है, मैं कहता हूँ ये सड़क है। कैसी अजीब बात है कि सड़क बैक वक्त आ रही है, जा रही है और मौजूद भी है। अब ये खिड़की जो शाहराह की तरफ खुलती है मेरी सोच की खिड़की बन जाती है, और सड़क मेरे फ़िक्र व तख़य्युल पर रवा दवा है। मुसन्निफ़ अपने कमरे की खिड़की में बैठे हैं और एक ऐसी सड़क की जानिब जो भरी पूरी है, जिस पर से गाड़ियाँ रवा दवा हैं, उस जानिब देख रहे हैं। तो उनके आजू बाजू दाएं बाएं वासिफ़ और फुज़ैल हैं। तो वो ये कह रहे हैं, वासिफ़ ये कह रहा है कि ये सड़क जो है तो अमरावती से आ रही है, फुज़ैल कह रहा है कि सड़क नागपुर जा रही है। तो कैसी अजीब बात है कि एक ही वक्त में सड़क आ भी रही है, जा भी रही है। और यही बात अब मुसन्निफ़ के फ़िक्र व तख़य्युल पर भी रवां दवा हो गई। वो उस पर सोचने लगे कि कैसी अजीब बात है कि बैक वक्त वो आ भी रही है, जा भी रही है। इस बात पर वो सोचने लगे। सड़क की इब्तिदा नक्श कफ़े पाए आदम से होती है। हज़रत आदम ने हज़रत हवा की तलाश में चलते हुए जब पीछे मुड़कर देखा, हज़रत हवा तो नज़र न आई, उनके नक्श क़दम से बनी एक सतर पीछे पीछे चली आ रही थी। मुसन्निफ़ का कहना ये है कि सड़क की इब्तिदा
حضرت آدم کے پاؤں کے تلوے کے نشان سے ہوتی ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جب زمین پر اتارا گیا تو دونوں کو ایک دوسرے سے دور اتارا گیا، اس لیے حضرت آدم کے وہ پاؤں کے نشانات جو وہ حضرت حوا کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو ان نشانات سے ایک لائن سی بن گئی اور وہی لائن پہلی سڑک کہلائی۔ آج سڑک کے طول و عرض میں دن دگنی رات چوگنی ترقی ہو رہی ہے۔ اس کے طول کا ناپنا تو خیر ایک ناممکن سی بات ہے۔ اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنے میں شہر شہر انگنت لوگ اپنی جانیں گنوا رہے ہیں۔ غرض یہ کہ حضرت انسان نے بے خیالی میں جو سب سے پہلا خط زمین پر کھینچا وہ سڑک ہے، پھر سڑک نے بنی نوع انسان کو کھینچنا شروع کر دیا۔ اب زندگی اسی کھینچتان کا نام ہو کر رہ گئی ہے۔ کھینچتانی کی ایک صدی میں سڑک کہاں پہنچی اور ہم کس حال کو پہنچے، یہ ایک المناک حقیقت ہے۔ آئیے سڑک کے سفر پر نظر ڈالیں۔ سڑکیں آج بہت طویل طویل ہوتی ہے، ان کے طول کو گننا ناممکن سی بات ہے اور چوڑائی تو گن سکتے ہیں، لیکن بہرحال لمبی اور چوڑی سڑکیں خوب ترقی کر رہی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں کئی لوگ اپنی جانیں گنوا رہے ہیں۔ مصنف کے خیال میں انسان نے بے خیالی میں جو سب سے پہلا خط زمین پر کھینچا تھا وہ سڑک ہی ہوگی، اور اس کے بعد سے سڑک نے پھر انسان کو کھینچنا شروع کر دیا۔ یہاں پر مصنف طنز کر رہے ہیں کہ ابتدا میں ہم نے اپنی سہولت کے لیے تو سڑکیں بنا دی، لیکن آج جو شہر شہر ہم جا رہے ہیں، لوگ روزگار کے سلسلے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جو جا رہے ہیں تو اسی سڑک سے ہو کر ان کو جانا ہوتا ہے اور راستے میں وہ اپنی جان گنوا دیتے ہیں۔ تو کوئی روزگار کے وجہ سے اپ ڈاؤن کرتا ہے، ڈیلی آتے جاتے ہیں، تو زندگی بچیں گی یا نہیں بول نہیں سکتے، تو اسی لیے مصنف کہہ رہے ہیں کہ زندگی اب اسی کھینچتان کا نام ہو گئی ہے اور یہ کھینچتانی کی ایک صدی جو ہے، یہ اس میں سڑک کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم کس حال میں پہنچ گئے، یہ ایک بہت ہی دردناک حقیقت ہے۔ اور اب ہم کو دیکھنا ہے کہ سڑک نے کس طرح سے سفر کیا ہے۔ یہاں پر دیکھیے نقش یعنی نشان، کف پائے آدم، حضرت آدم کے پاؤں کے تلوے کے نشان، کف تلوہ، پائے یعنی پاؤں، حضرت آدم کے پاؤں کے تلوے کے نشان۔ نقش قدم، قدم کے نشانات، طول و عرض، یہ واو عطف ہے۔ ناممکن، یہ سابقہ ہے۔ انگنت، یہ سابقہ ہے۔ بے خیالی، یہ بھی سابقہ ہے۔ المناک، یہ لاحقہ ہے۔ پہلے سڑک کسی منزل کا اشاریہ ہوتی تھی، مثلاً ناگپور روڈ، ممبئی روڈ وغیرہ۔ مطلب یہ کہ ناگپور روڈ کا مسافر ناگ کی سیدھ میں چلتا رہا تو سڑک کے مسافر کا ناگپور پہنچنا یقینی ہے۔ دیکھیے یہاں پر مصنف طنز کر رہے ہیں کہ ابتدا میں تو سڑک اشاریہ کے طور پر استعمال ہوتی تھی، اشارے کے طور پر، جیسے یہ سڑک ادھر جا رہی ہے، ناگپور روڈ ہے، یہ ممبئی روڈ ہے، اس طرح سے استعمال کی جاتی تھی۔ یہاں پر طنزاً مصنف کہہ رہے ہیں کہ ناگپور روڈ کا مسافر ناگ کی سیدھ میں چلتا رہا تو سڑک کے مسافر کا ناگپور پہنچنا یقینی ہے، یعنی سیدھا سیدھا چلتا رہا تو وہ ناگپور پہنچ ہی جائے گا۔ یہ بھی اس وقت کی بات ہے جب سڑک کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ناگپور روڈ، ممبئی روڈ، یہ اس وقت کہا جاتا تھا جب سڑک کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی اور منزل بتانے کے لیے اشارے کے طور پر اس طرح سے اس کو نام دے دیے گئے تھے۔
سڑک کے بطون میں جب احساس خودی جاگا تو اس نے اپنے نسبتی نام تیاگ دیے اور انسانوں کی طرح اپنے نام رکھ لیے، گاندھی روڈ، امبیڈکر روڈ، مولانا آزاد روڈ وغیرہ۔ پھر سڑک نے ترقی کی۔ ابتدا میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن جب اس کے اندر، بطون کہتے ہیں بطن کی جمع پیٹ، اس کے پیٹ میں یعنی اس کے اندر احساس خودی جاگا، خودداری جاگی اس کی، تو اس نے بھی پھر اپنے نسبتی نام تیاگ دیے یعنی چھوڑ دیے۔ جو نسبتی کسی نہ کسی مقام سے اس کو جو نسبت دی جاتی تھی، جیسے ناگپور کی روڈ ہے تو ناگپور روڈ، اورنگ آباد کی روڈ ہے تو اورنگ آباد روڈ، تو وہ نسبتی نام اس نے چھوڑ دیے اور پھر انسانوں کے نام پر اپنے نام اس نے رکھ لیے۔ مگر یہ بات بھی گئی گزری ہو گئی۔ یہ سڑک کے سفر کی ایک منزل تھی، آج سڑک اس منزل سے بہت آگے نکل گئی ہے۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب احساس خودی سے متصف ہونے کے باوجود سڑک احترام آدمیت کی قائل تھی۔ اب آدمی تھک کر گر پڑا ہے اور سڑک آگے نکل گئی ہے۔ آگے نکلنے سے ہماری مراد یہ ہے کہ اب سڑک آدمی کا نام اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مصنف یہاں پر تیز رفتار ترقی کی جانب توجہ دلاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ تو پرانی بات ہو گئی جب سڑک کے نام انسانوں کے نام پر رکھے جاتے تھے، اور یہ سڑک کی ترقی کی ایک منزل تھی، اب وہ مزید ترقی کر کے آگے نکل گئی ہے، اور اس کا جو احساس خودی سے وہ متصف ہوئی، اس کے بعد احساس خودی جاگنے کے بعد بھی وہ انسان کا احترام کرتی تھی، آدمی کا احترام کرتی تھی، لیکن اب اس نے اس سے بھی زیادہ ترقی کر لی ہے، اور اب وہ انسان کی عزت نہیں کرتی، اس کا احترام نہیں کرتی، اور وہ آدمی سے آگے نکل گئی ہے۔ اس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب اس کو اپنا نام آدمی کے نام پر رکھنا بالکل پسند نہیں ہے۔ پسماندہ علاقوں کی سڑکیں آدمی کا نام گوارا کر لیتی ہے، ترقی یافتہ سڑکیں یہ بات قبول نہیں کرتی، وہ سڑک نمبر 12، سڑک نمبر 18 کہلانا پسند کرتی ہے۔ ہم اپنے شہر میں منظور پورہ، بلند پورہ، فرمان پورہ نہیں جاتے، سڑک نمبر 17، سڑک نمبر 18 ہماری منزل مقصود ہوتی ہے۔ دیکھیے یہاں پر مصنف اس جانب توجہ مبذول کروا رہے ہیں ہماری کہ آج سڑک جو ہے بے جان ہونے کے باوجود وہ احساس خودی سے جب بیدار ہو گئی تو اس نے اپنے نام انسانوں کے نام پر رکھنا پسند نہیں کیا، بلکہ انسان سے زیادہ ترقی کرتے ہوئے اپنے نام اس نے نمبروں کے حساب سے رکھنا پسند کیا، اور آج کل ہم منظور پورہ، بلند پورہ، فرمان پورہ یہ نہیں کہتے، بلکہ سڑک نمبر 17، سڑک نمبر 18 پر ہم کو جانا ہے، وہ ہماری منزل مقصود ہے، وہاں ہم کو پہنچنا ہے، اس طرح سے کہتے ہیں۔ مزید مصنف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پسماندہ علاقے ہیں جہاں پر ابھی ترقی پوری نہیں ہوئی ہے، ترقی کی رفتار جاری ہے، وہ دوڑ رہے ہیں لیکن مکمل ترقی یافتہ نہیں ہوئے ہیں، وہاں کے علاقوں پر آدمی کے نام پر سڑکوں کے نام رکھے جا رہے ہیں، لیکن جہاں پر خوب ترقی ہو گئی ہے وہاں کی سڑکیں یہ بات تسلیم نہیں کرتی کہ ان کے نام آدمی کے نام پر رکھے جائیں۔ پہلے آدمی گھر میں رہتا تھا اور ضرورتاً سڑک پر جاتا تھا، اب آدمی سڑک پر رہتا ہے اور ضرورتاً گھر جاتا ہے، بلکہ کامیاب رہائش یہ ہے کہ آدمی سڑک اور گھر کے درمیان کی ہر حد فاصل کو ختم کر دے، سڑک ہی گھر ہو اور گھر ہی سڑک ہو۔ اس کامیابی کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ مکان لبے سڑک ہوں۔ لبے سڑک مکان کی قیمت آسمان سے باتیں کرتی ہے۔ پہلے زمانے میں انسان گھر میں رہتا تھا اور جب ضرورت پڑتی تھی تبھی سڑک پر جاتا تھا، اب آدمی سڑک پر رہتا ہے اور ضرورتاً گھر جاتا ہے۔ یہاں پر انسان کی حد سے زیادہ مصروفیت پر مصنف نے طنز کیا ہے کہ اب ہم
حد سے زیادہ گھر کے باہر رہتے ہیں اور گھروں میں بہت کم وقت گزارتے ہیں۔ کچھ ضرورت پڑ گئی یا کھانا کھانا ہے یا ضروریات سے فارغ ہونا ہے تب گھر کی یاد آتی ہے، بہت زیادہ نیند آ رہی ہے تب گھر کی یاد آتی ہے، ورنہ تقریباً وقت باہر گزار رہا ہے انسان، وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، چاہے کمانے کے غرض سے، چاہے دوستوں کے ساتھ، چاہے پھر دیگر مصروفیات کے سبب۔ بہرحال گھر میں کم اور باہر وقت زیادہ گزار رہا ہے، اس لیے مصنف کہہ رہے ہیں کہ آدمی سڑک پر زیادہ رہتا ہے اور ضرورت کے وقت ہی گھر جاتا ہے، اور کامیاب رہائش وہی ہے کہ آدمی سڑک پر گھر بنائیں، سڑک کے قریب گھر بنائیں اور سڑک اور گھر کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ختم ہو جائیں، سڑک ہی گھر ہو اور گھر ہی سڑک ہو، یعنی جب چاہے وہ گھر میں چلے جائیں اور جب چاہے وہ سڑک پر آ جائیں۔ اس کامیابی کے حصول کے لیے یہ ضروری ہے کہ مکان لبِ سڑک ہوں۔ لبِ سڑک یعنی سڑک کے بالکل لگ کر، کنارے، اس کے قریب میں، تو یہ لبِ سڑک جو ہے سابقہ ہے۔ لبِ سڑک پر مکان ہونا یہ کامیابی کے حصول کے لیے ضروری بتا رہا ہے مصنف، کیونکہ سڑک کے قریب کے جو مکانات ہوتے ہیں ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں، یعنی بہت زیادہ ہوتی ہے، کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ سڑک کے قریب کے جو مکانات ہوتے ہیں وہاں پر لوگ دکانیں ڈال دیتے ہیں اور یہ کمائی کا ذریعہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرتی ہے، یعنی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بستیوں میں پنہاں بلندیوں کا راز یوں بھی منکشف ہوا ہے۔ لبِ سڑک مکان میں رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی گھر میں رہ کر بھی سڑک سے تعلق بنائے رہتا ہے۔ آپ گھر میں کھانا کھا رہے ہوں یا بچوں کو پیار کر رہے ہوں، اہل سڑک کو نظارے کی عام دعوت ہے۔ بستیوں میں پنہاں بلندیوں کا راز یوں بھی منکشف ہوا ہے۔ لبِ سڑک پر رہنے کا فائدہ یہ بھی بتا رہا ہے مصنف کہ چھپی ہوئی چیزیں سڑکوں پر گھر ہونے کی وجہ سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ سڑک پر سے گزرنے والے تمام لوگوں کے مختلف رازوں سے سڑک پر رہنے والے لوگ واقف ہو جاتے ہیں، یا جن کے مکانات سڑک پر ہوتے ہیں وہ ایسے کئی رازوں سے واقف ہو جاتے ہیں۔ مزید ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی گھر میں رہتا ہے لیکن سڑک کا تمام نظارہ کرتا ہے، اور گھر میں چاہے اگر ہم کھانا کھا رہے ہوں یا بچوں کو پیار کر رہے ہوں تو سڑک کے تمام لوگ گھر پر نظر ڈالتے ہوئے چلتے ہیں، تو ان کے لیے یہ نظارہ دیکھنے کی عام دعوت ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ نہ صرف مکان اور سڑک کے درمیانی پردے ہٹ گئے ہیں، بلکہ بہتی بھیڑ نے سڑک کو سڑک رکھا ہی نہیں، بہتی بھیڑ بنا دیا ہے۔ بھیڑ اور بھیڑ کا آدمی دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ ٹھہروں اور ٹھہر کر نظارہ کروں۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ بعض وقت تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مکان اور سڑک کے درمیان اب کوئی پردہ رہا ہی نہیں، اور بہتی بھیڑ نے سڑک کو سڑک رکھا ہی نہیں بلکہ بہتی بھیڑ بنا دیا ہے، یعنی اب سڑک سڑک رہی نہیں بلکہ بہتی بھیڑ ہو گئی ہے، اور بھیڑ کا آدمی دونوں میں کوئی فرق نہیں رہا ہے، یعنی آدمی بھیڑ کا حصہ ہو گیا ہے۔ اور میرے پاس وقت نہیں ہے کہ ٹھہروں اور ٹھہر کر نظارہ کروں، یعنی کوئی ٹھہرتا نہیں بلکہ وہ بھیڑ کا حصہ ہو جاتا ہے، چلتے چلتے ہی وہ بھیڑ میں رہتے ہوئے کئی چیزیں دیکھ لیتا ہے، ان کا نظارہ کر لیتا ہے۔ اب آدمی سڑک بن کر رہ گیا ہے، وہ بھی سڑک کی طرح معلوم نہیں کہاں سے آ رہا ہے، معلوم نہیں کہاں جا رہا ہے۔ جس طرح سڑک کا کوئی اور چھور نہیں، اسی طرح اپنا حال یہ ہے کہ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ مصنف یہاں پر طنز کر رہے ہیں کہ اب آدمی سڑک بن کر رہ گیا ہے، یعنی جس طرح سے سڑک کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے اس کا کسی کو علم نہیں ہوتا، اسی طرح سے انسان بھی اب کیا کر رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے، اس کا بھی اس کو پتہ نہیں چلتا۔ میں اپنا آپ اپنے بچوں کو سونپ رہا ہوں اور سڑکیں سڑکوں کو جنم دے رہی ہے۔ آج آدمی سڑک پر پیدا ہوتا ہے، سڑک پر مرتا ہے اور اپنے ساتھ ایک پختہ سڑک لیے قبر میں اتر جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والا راہ ملک بقا ہوا۔ سڑک زندگی ہے، سڑک موت ہے، سڑک آخرت ہے۔
مصنف یہاں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا آپ اپنے بچوں کو سونپ رہا ہوں، یعنی میری نسلیں جیسے بڑھ رہی ہے ایسے ہی سڑکیں بھی سڑکوں کو جنم دے رہی ہے، یعنی بڑھتی جا رہی ہے، سڑکوں کا جال پھیلتا جا رہا ہے، اور آج آدمی سڑک پر پیدا ہوتا ہے، سڑک پر ہی مر جاتا ہے، اور ایک پختہ سڑک لیے قبر میں اتر جاتا ہے، اور لوگ اس کے مرنے پر یہ کہتے ہیں کہ چلو انتقال ہو گیا، انسان انتقال کر گیا، مرنے والا انتقال کر گیا۔ اس طرح سے سڑک کو مصنف نے زندگی کہا ہے، موت کہا ہے، اور آخرت بھی کہا ہے۔ آج آدمی اور سڑک کے درمیان حائل پردے ہٹ چکے ہیں، مگر سڑک یہ نہ سمجھیں کہ آدمی راستے پر آ گیا ہے، اپنی انفرادیت کے حصول کے لیے برابر ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اسی لیے صراط مستقیم پر بھی ٹیڑھا ٹیڑھا چلتا ہے۔ یہاں پر مزید طنز کر رہے ہیں مصنف کہ آج آدمی اور سڑک کے درمیان حائل پردے ہٹ چکے ہیں، مگر سڑک یہ نہ سمجھے کہ آدمی سدھر گیا، راستے پر آ جانا یعنی سدھر جانا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، اور مزید یہ ایک مقصد ہے، مطلب ہے اس کا کہ بے گھر ہو جانا، تو یہاں صحیح مقصد کی طرف آ جانا یہ معنی لیے گئے ہیں کہ سڑک یہ نہ سمجھیں کہ آدمی صحیح راستے پر آ گیا ہے، اپنے مقصد کی طرف آ گیا ہے۔ اپنی انفرادیت کے حصول کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنی انفرادی شناخت کے لیے، اپنے علیحدہ شناخت کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان برابر ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے، اور اسی کوشش کے لیے وہ سیدھا راستہ چھوڑ کر ٹیڑھا چل رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ سبق سڑک ڈاکٹر صفدر کا تنزیہ ختم ہوا ہے۔ اس پر آپ کے لیے سرگرمیوں پر مبنی ایک ٹیسٹ بنایا گیا ہے، اس کی لنک ڈسکرپشن میں دی جا رہی ہے۔ اگر آپ یہ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو اس لنک کے ذریعے یہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں۔